मौके पे हुकूमत को खुद इमरान को आके कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हुकूमत ने 6-7 बार अपने बयानात तब्दील किए हैं। जो भी जिम्मेदार है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है ना, उसके खिलाफ एक्शन हो। इसलिए उनकी किसी कायम करदा कमेटी पर भी कौम यकीन नहीं रखती है। आपको सेफ सिटी के कैमरों की तस्वीर और वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ीशान की कार भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। इस बहरी हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह जो लोगों ने ये बर्बरियत के जिम्मेदार हैं उनको चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए। मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ीशान के घर में दहशतगर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। हम इस वाक़ये की मजम्मत करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, नोटिस ले लिया गया है और मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस तरह का वाक़या यूरोप में पेश आया तो वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सब वो जुमले हैं जो आप यकीनन सुनते सुनते थक चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ साहिवाल के करीब एक होलनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद को हलाक कर दिया गया। वाक़े के फ़ौरन बाद तर्जुमान CTD की जानिब से बयान जारी किया गया कि वाक़े में मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्द थे और उनकी तहवील से 3 बच्चे भी बाजियाब करवाए गए हैं। ताहम पंजाब पुलिस ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल के तर्जुमान का कहना था कि ये लाहौर CTD की कार्रवाई है और पुलिस बच्चों को अपने साथ ले गई। अब तक CTD कम अज़ कम 2 बार अपने बयानात में तब्दीली कर चुकी है। एक जानिब सूरत हाल ये है तो दूसरी जानिब मुखालफीन से इस्तीफ़ों की डिमांड करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वाक़ये की सिर्फ मजम्मत ही कर सकें। अब जैसे कि उनकी कल कायनात ट्विटर और व्हाट्सएप से तो ट्विटर पर पैगाम दिया कि बच्चों की तमाम तर ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद होती है और वो सदमे से 2-4 हैं। अब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म सिर्फ अफसोस और सदमे में हो उससे इंसाफ की उम्मीद रखना अब्स है। अब हुकूमती बेहसी की इंतहा ये है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा अहल खाना से अफसोस करने ना जा सका। वज़ीर आला बुज़दार साहब ने वही जो आपने देखा एक फ़ोटो आपकी शक्ल में बुके प्रेजेंट की और कहा कि जी मौका दिया जाएगा बच्चों को। अब ये मौका क्या है, इसका क्या मुराद है और अल्फाज की चुनाव किस तरह होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी रियासत उठाएगी। काश वो इस वाक़ये का मुकदमा रियासत की मदीयत में दर्ज करवाते तो इन बच्चों को इंसाफ मिल पाता, मगर यहाँ रियासत ने FIR दर्ज तो करवाई मगर नामालूम CTD एहलकारों के ख़िलाफ़। अब क्या इस ख़ानदान और बिलखसूस इन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा जिनके सामने उनके माँ बाप और बहन को इस तरह मार दिया गया था? 70 साल की तारीख़ को सामने रखा जाए तो जवाब नफ़ी में निकलता है, क्योंकि हमारे इस मुल्क में राव अनवार जैसे किरदार कभी सलाखों के पीछे नहीं देखे जा सकते। जनाब बहुत एक ट्रैजिक सिलसिला है, लेकिन अब शुरू कहाँ करें, किस तरह करें? ये जो एक रुझान है कि जी चाहे दहशतगर्द हो, चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, मुजरिम हो, आउटकास्ट हो, जिस तरह का भी आदमी हो, क्योंकि हमारा जो अदालती निज़ाम है या इंसाफ का निज़ाम है वो इतनी ज़्यादा आपको डिले का या इनएफिशिएंसीज़ का या आपके जो गवाह हैं उनकी शनाख्त को आप महफूज नहीं रख सकते, पुलिस आपकी एविडेंस नहीं कलेक्ट कर सकती, तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जो एक सिलसिला है बाकिर साहब, बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कुछ सालों से अब ग्लोरीफाई किया जा रहा है और पिछली कुछ हुकूमतों का भी उसमें एक वाज़ेह किरदार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो कारकर्दगी थी इंतहाई अफसोसनाक थी। अब इमरान खान साहब कहते हैं एंड आई होप ही स्टिक्स टू हिज प्रॉमिस कि जी हम इनकी तालीम की जो जिम्मेदारी है वो रियासत उठाएगी वगैरह वगैरह। क्या रियासत को वो जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी कि ये जो CTD का तमाम वाक़या हुआ था ये नहीं होना चाहिए था? असद यहाँ पर ये इसके बहुत से पहलू हैं। अफसोसनाक वाक़या है। अफसोस इस बात का भी है कि जानी गई
اور قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے. جیسا آپ نے ذکر کیا نا کہ کسی مجرم کو بھی ہو تو پورے قانونی تقاضے کرنے کے بعد ہی ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح آپ آربیٹریلی تو کسی کو سڑک پہ جاتے ہوئے نہیں مار سکتے. پھر بچوں کے سامنے سب سے زیادہ اس میں میرے خیال میں جو کربناک چیز تھی کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا, ان کی بہن کو قتل کیا گیا. تو یہ ٹراما وہ ساری زندگی لے کے چلیں گے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو میرے نزدیک جو تکلیف دہ چیز ہے کہ پوری قوم میں آپ دیکھیں ایک مایوسی آپ کو نظر آئے گی کہ انصاف نہیں ملے گا. یہ چیز جو ہے کہ اب وہ ایک واقعہ ہو چکا ہے, ہم نے اسے آگے بڑھنا ضرور ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ بھائی ہمیں یا ان لوگوں کو انصاف ملے گا. اور پھر وہ پوری ایک لسٹ آ جاتی ہے, جیسا بھی آپ نے بھی ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ 70 سال کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے واقعات بے پناہ نظر آئیں گے. مطلب میں ابھی آپ کو جسے کہتے ہیں آف دا کف جو انگلیوں پہ گنوا دوں, خروٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد سرفراز شاہ کا کیس ہوا, پھر ماڈل ٹاؤن کا اگرچہ پورا دن پی ٹی آئی کے اوپر یہ سارا دن بحث جاری کہ آپ اس کو ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کیوں ایکویٹ کر رہے ہیں. پھر پچھلے سال اسلام آباد میں چیک پوسٹ پہ ایک نوجوان کو مار دیا گیا, نقیب اللہ محسود کا قصہ. یہ نہ یہ والا واقعہ آخری ہے, اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک جائے, لیکن جب تک اس طرح کی آپ انڈیفرنٹ سی پوزیشن رکھیں گے, جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے بہت افسوس ہوا, یہ ہوا, پھر اس میں سے آپ کے اپولوجسٹ آنا شروع ہو جائیں گے, نہیں جی سی ٹی ڈی کی تو بہت قربانیاں ہیں. اگر یہ میرے ساتھ ایک وزیر کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی جو وفاقی کابینہ کے رکن ہیں, اگرچہ انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نیو یارک سٹی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھی اس طرح کے واقع ہوتے ہیں, تو کیا وہ وہاں پہ لٹکا دیتے ہیں اپنے پولیس کو؟ بھائی ہم نے اگر ٹرانزیشن کرنا ہے کہ ایک سیولائز معاشرے کی طرف جانے کے لیے تو ہمیں ان چیزوں کے خلاف پل باندھنا پڑے گا. اور نہیں, اور اس پہ بھی جناب اس طرح کے واقعے کی بات کرنا کہ جی یہ نیو یارک سٹی میں ہوتے ہیں, نیو یارک سٹی میں کب اس طرح ہوا ہے کہ تمام ایک سی ٹی ڈی جیسے ادارے نے اس طرح گولیوں کی برسات کی ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹریننگ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اس میں آپ ٹائرز کو برسٹ کرتے ہیں, اس میں آپ گاڑی کو مارتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, اس میں پہلے سے ہی آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ گولیوں کی برسات شروع کر دیں؟ اس طرح کا جو انہوں نے ریکور کیا ہے وہاں سے, میں بلکہ بولنا نہیں چاہتا, جسٹ دی شیئر نمبر آف بلٹس ہر ایک فرد سے وہ انتہائی تشویشناک ہے جناب. تو آپ تو کسی ایس او پی کو نہیں فالو کر رہے. اہلکار تھے جنہوں نے یہ پورے کے پوری کاروائی کی ہے, 16 لوگ تھے, تو آپ اب بلٹس کا اندازہ خود سے ہی کر لیں. لیکن اصل تھوڑا سا میں ذرا اس میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے دوں کہ کیوں اس طرح کی بار بار بروٹیلٹی ہوتی ہے. ایک تو آپ کا جو لا جو پولیس کو گورن کرتا ہے وہ بہت پرانا ہے, وہ تو ایک پرانی ایک منطق ہے کہ جناب وہ پہلے سے ہی بڑا ظالمانہ ہے, ہم نے گوروں سے کر لیا. لیکن اس کے اوپر اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے دہائی سے یا 1.5 دہائی سے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنا ڈیکیڈ سے کہ ہمارے ہاں یہاں پر دہشت گردی کی ایک وہ اپنی ایک لہر تھی جس کی وجہ سے ہم نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک کھلی چھوٹ دی, جس کو مرضی اٹھانا ہے, جس کو مرضی مارنا ہے مار دو, ڈمپ کر دو, کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ چیز اب ان کے اس سائیکی میں بیٹھ چکی ہے. اگر اب ہم چونکہ اب وہاں سے ریکور کر رہے ہیں اور ایک ہم نارمل معاشرے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دہشت گردی سے اب ختم ہو یا کم ہو چکی ہے تو آگے بڑھنا ہے, تو وہاں پر ہم نے اب یہاں پہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا, اپنی فورس کو ریٹرین کرنا ہوگا. ان کی یہ چیز ان میں سے کہ اکاؤنٹیبلٹی اب نہیں ہوگی, ان کو بتانا ہوگا. اگر اب نقیب اللہ کیس میں بھی اگر آپ راؤ انوار جس طرح سے وہ کھلے بندوں مطلب اب تو پھر رہا ہے, اس وقت بھی جب کورٹ میں آتا تھا تو بالکل مطلب کوئی اس کی شکل پہ ریمورس نہیں ہوتا تھا, اس کو کوئی ہینڈ کفس یا ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی, اور اس کو مطلب آپ نے سب جیل اس کے ریزیڈنس کو قرار دیا ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں جب دیں گے تو پولیس میں یقیناً یہ بیٹھے گی چیز کہ جناب ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس پہ میں مختصر سی بات کر لوں جناب, یہ ہمیں اکراس دا بورڈ ملا ہے, چاہے جو بھی سیاسی قوت ہو انہوں نے پولیس کو ایک کھلونے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب اس طرح بات کر رہے ہیں, جو ماڈل ٹاؤن میں کردار رہا ہے پی ایم ایل این کا, وہ ہم نے اس شو پہ بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. بلاول بھٹو کو سر جو آپ نے خود وہ مینشن کیا, جو کراچی شہر میں اتنا اندوناک واقعہ ہوا تھا, وہاں کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے بلاول بھٹو کو کہا ہے کہ جی آپ نے ہمارا تو کوئی ساتھ نہیں دیا, آپ تو الٹا اس ہسپتال کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ساتھ میں جو آصف زرداری صاحب کا راؤ انوار کے متعلق کہنا تھا کہ جی یہ تو بہادر بچہ ہے, تو آپ تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ تو دیوار بن جاتے ہیں, آپ ان کو باقاعدہ محفوظ رکھتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں کہ جی باقی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے, پی ٹی آئی حکومت کی جو آج ایک طرح کی کارکردگی رہی ہے وہ اتنی زیادہ ڈسٹربنگ ہے. اب آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں,
اس میں سر بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی کا جو بیانیہ ہے وہ آپ نے اٹھا کے ریپروڈیوس کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسی ٹویٹ میں جس میں وہ مذمت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی سی ٹی ڈی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے انسٹیٹیوشنل مورال رکھنا ہے, لیکن یہی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ مثال والی پولیس ہے. یہی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کی ہے جس میں ہم اصلاحات لائیں گے. یہی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, ان کے فوری گرفتاریاں ہوں گی. اب ان گرفتاریوں کے باوجود کیا آپ اس ادارے کو ریفارم کریں گے؟ اسد آپ نے ریفارمز کی جہاں تک بات کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ناصر درانی کو لائے تھے, چلے گئے, ان کو بھی جانا پڑا. اور یہاں پر تو اب دیکھیں ایک عام شہری کی کیا وقت ہے. اب کسی کے ایکس فیملی میں سے کچھ لوگوں کو صرف گاڑی روکی جائے تو ڈی پی او فارغ ہو جاتا ہے, کسی منسٹر کی فون کال نہ لے آئی جی ہوگا, تو وہاں پر آپ کیا توقع رکھیں گے اس حکومت سے کہ وہ جا کے پولیس کو ریفارم کرے گی؟ وہی بات ہے کہ لوگ ہمیشہ سے پولیس کو اپنے پروٹوکول, اپنے پریویلیجز کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور دیگر ادارے جو ان کو اپنے دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی پروٹیکشن پہ آتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ان میں امپیونٹی پیدا کرتی ہے کہ بھائی میں جو مرضی کرتا پھروں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ٹھیک. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے اسی حکومت کی جو ایک طرح سے بڑھتے ہوئے مشکلات دیکھنے کو مل رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے آج کے انتہائی تشویشناک نہ صرف واقعے کی, لیکن جو ایک سلسلہ دیکھنے کو ملا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. واقعہ کل ہوا تھا, آج جو ایک اسٹیٹ رسپانس سامنے آیا ہے وہ بھی شاید اتنا ہی ڈسٹربنگ ہے. جناب باقر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے سی ٹی ڈی کا جو بیانیہ ہے اس کو شروع سے اینڈ تک ریپروڈیوس کر دیا اپنے پریس کانفرنس میں. نہ آپ نے کہا کہ جی کسی کی نااہلی تھی, نہ آپ نے کہا کسی کی نیگلیجنس تھی, نہ آپ نے کہا کہ آپ کسی ایس او پی سے انحراف کر رہے تھے. کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جی کیونکہ کوئی بھی گاڑی اگر اس کے ٹینٹڈ ونڈوز ہوں یا اندر سے آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یو اوپن فائر ود ملٹیپل راؤنڈز آف ایمیونیشن. تو جب آپ کو اتنے زیادہ اس میں تضاد بھی دیکھنے کو ملے, اتنی زیادہ اس نیریٹو میں کانٹرڈکشنز بھی ملی, تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اب آپ نے 18th جے آئی ٹی قائم کر دی ہے اور جے آئی ٹی رپورٹ کے اب آپ متلاشی ہیں, کیا ہمیں اب انصاف دیکھنے کو ملے گا؟ وہ تو میں نے شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ پورے ملک میں یہ جو مایوسی ہے یہ زیادہ کربناک ہے کہ انصاف نہیں ملے گا, کہ کسی کو امید نہیں ہے انصاف کی. جو آپ نے اس پورے جو قصے میں جو مختلف مراحل آتے رہے یا تبدیلیاں آتی رہی, اس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بچے اغوا ہوئے بچے ریکور کیے, پھر انہوں نے داعش کی طرف لے گئے. اگر بھائی یہی سٹوری اگر عدالت میں جا کے بیان کرتے ہیں تو میرا خیال میں جج بھی تھوڑا سا ہو جائے گا, کیئرفل ہو جائے گا کہ جناب یہ ان کے بیان میں اتنی تبدیلی آ رہی ہے کہ ان کے کس نیریٹو کو مانا جائے. اگر آپ فرض کریں یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ذیشان نے جو کہ گاڑی کا ڈرائیور تھا, اب یہاں پر یہ سٹوری آ گئی ہے کہ ذیشان کو ان لوگوں مطلب ذیشان نے ان لوگوں کو اس فیملی کو یوز کیا ایز اے کور, تو وہ تو فیملی کو تو صدر صاحب نے شہید قرار دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری جج کر چکے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہو چکی ہے, مطلب کہ یہ غلط ان لوگوں کو یہ حالات کے شکار ہو گئے تھے یہ لوگ. لیکن وہاں پہ ذیشان کی اب فائرنگ کی بات ہوتی ہے تو جو ڈیڈ باڈی جو تصویریں آئی ہیں جو وہ مرے ہوئے پڑے ہیں گاڑی کے اندر, تو انہوں نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندے نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہو تو وہ گاڑی سے کس طرح باہر فائر کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو بچہ جس کا ایک ریکور ہوا اس کا سٹیٹمنٹ ایک چلا تھا کہ میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ پیسے لے لیں اور ہمیں جانے دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے چیز کر کے ان کو جسے کہتے ہیں وہ ہاٹ پرسوٹ کر کے انٹرسیپٹ کر کے انہوں نے شوٹ کیا. کسی جگہ پر کہیں پر کھڑے ہو کے ان کا ایک مکالمہ ہوا اور اس کے بعد جا کے, کیونکہ اب بچہ جیسا آپ خود کہہ چکے ہیں کہ حالات کا یہ شکار ہے, وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ ہی وہ مینوفیکچر کر کے ایک چیز بتا رہا ہے. اور جناب میں تو پھر کہوں گا سر ایٹ دا رسک آف ریپیٹیشن کہ اگر ہم آپ کی یہ بات بھی مان لیں کہ یہ ہاٹ پرسیوٹ تھا, کون سے ہاٹ پرسیوٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گاڑی پہ اس طرح اوپن فائر کرتے ہیں؟ میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آدمی کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹائر برسٹ کرتے ہیں, ہر طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے, گاڑی کو آپ وہ ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزن سر. اب آپ یہ بار بار کہنا کہ جی اتنی زیادہ گولیاں ملنے کے باوجود یہ ہمارا ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور لوگ حالات و واقعات کے شکار ہو گئے تھے, کون اس چیز کو مانے گا؟ اور تیسرا ایک اور جو چیز تھی انہوں نے پہلے کہا کہ ان کے 3 ساتھی جو کہ جو ایک اور واقع جو علی ادر گیلانی اور
वाइंस्टाइन के उसमें अगवा में शामिल थे और वो वहां से फरार हो गए, वो दूसरे मोटरसाइकिल पे फायर के कवर के नीचे भाग गए। अब जो लेटेस्ट आया वो कहते हैं कि जनाब वो तो ज़ीशान के घर पे थे, जब उनको पता चला कि ये वाकया हुआ है तो उसके बाद वो फरार हो गए। इतनी जो इनकन्सिस्टेंसीज है, मेरे ख्याल में जब मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है पंजाब के राजा बिशारत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको कम से कम कहते भाई ये अपना स्टेटमेंट जाके रीडू करके ले आओ, कम से कम वो चीज बताओ जो बेसिक फैक्ट है। जब बाकी जेआईटी रिपोर्ट आएगी, मिनिस्टर्स बैठ के साफियों को हम्बल कर रहे हैं कि जनाब रिपोर्ट का तो इंतजार कर ले, आप पहले से जज कर रहे, तो ये तो पहले आप अपनी जो है वो जो डायरेक्शन तो सीधी कर ले। आप उस रिपोर्ट पे जिसमें इतने उसमें आपके फ्लक्चुएशन है, जितने उसमें लूप होल्स है, आप उसको लेके पूरी कौम के सामने पेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कौम मान ले, लेकिन आप लोग जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस पर आप नाराज हो रहे। और साथ में ये भी है जनाब, और ये बात करते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही किताबी ख्वाहिशात हैं। हमेशा आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने तक आप जब तक मजबूर नहीं होते तो अदारा खुद कुछ भी नहीं करता। आपने खुद देखा होगा, सब खामोश थे, कोई पुलिस की तरफ से कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। आपने ऑलरेडी वो ज़ीशान वगैरह की प्रोफाइल बना के उसके जो तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस थे उसके बावजूद अपनी कहानी आपने सेट कर दी थी। वो तो फिर मीडिया ने उठाया, वज़ीर आला वज़ीर आज़म सब ने जब शोर मचाया, तो फिर अब हमें नज़र आ रहा है कि जी सीटीडी में भी शायद थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन देखने को मिले। ये हमें ना पंजाब पुलिस में मिलती है, ना सीटीडी में मिलती है, ना रेंजर्स में मिलती है। कराची शहर में जब आपकी अपनी सिंध पुलिस थी उसमें तो सर बात ही छोड़ दें, CIA पे आप बात छोड़ दें, पुलिस फोर्स सर क्या सेल्फ रेगुलेट नहीं करती? नहीं, उनकी जो आज़ाद है और आज़ाद ख्याल है। जब एक जो बंदा आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आता है तो उसको जहाँ पर अपनी गोली को चलाने पे या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने पे कंट्रोल होना चाहिए, तो वहाँ पर उसको अपना सेल्फ रेगुलेशन भी होनी चाहिए कि भाई इस तरह अंधेधुंध जाके लोगों पे फायरिंग नहीं कर देते। तो ये सब चीज़ें उनको अपने अंदर सिस्टम में करनी है। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये चीज़ क्योंकि ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ या वायलेंस का ट्रेंड रहा, वो उनको एक खुली छूट दी गई थी, वो लॉ में भी हमारे इस तरह के लूप होल्स हैं कि वो जाके उसको एक्सप्लॉइट करके इनके दिमाग में, इनकी साइकी में एक चीज बैठ चुकी है कि भाई हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब तक ये चीज रिफॉर्म नहीं होती और जाके आप पुलिस को रीट्रेन नहीं करते और उसको ये चीज पाबंद नहीं करते और 2-4 इंसिडेंट्स में आप फैसला नहीं करते, जैसे अगर राव अनवर के किस्से में अगर फैसला हो जाता तो शायद आने वाले लोग अपने ज़रा सा होश व आवाज़ के साथ कोई इस तरह का कदम लेते। और जनाब शफाफियत आपको कहीं नहीं नज़र आती। अब जो उन फैमिली के लोग हैं जिनका खुद पुलिस से ताल्लुक है वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता था कि ये ज़ीशान जो है वो किसी भी CTD की वॉच लिस्ट पे है। वो बेशक वॉच लिस्ट पे हो, हमें क्या पता है कि वॉच लिस्ट पे कौन से अफराद हैं। और जब वही अफराद फिर एकदम से सामने आते हैं, जलसे कर रहे होते हैं, उनकी सियासी एक्टिविटी भी बिल्कुल फ्रीली चल रही होती है, तब भी उन पे कोई पाबंदियां नाफिज नहीं होती। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि पॉलिसी हमारी क्या है, उस पॉलिसी में ना तो कोई क्लैरिटी नजर आती है, ना कोई शफाफियत नजर आती है। कब आप किसी को सैंक्शन करेंगे, कब आप किसी को सामने लाएंगे, तमाम जो आपके ये एक एंटी टेरर की जंग के बाद जो SOP इवॉल्व हुए हैं वो किसी के इल्म में नहीं है। असद जहाँ तक जो भी इनकी पॉलिसी हो, लेकिन कम से कम ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप बगैर ड्यू प्रोसेस के किसी को इस तरह से नहीं कर सकते। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पंजाब में सूरत हाल की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये मांगे तांगे की हुकूमत है, हम इससे नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे। गुज़श्ता 48 घंटों में हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत अगर गिर नहीं रही तो लड़खड़ा ज़रूर रही है। पहले अख्तर मैंगल साहब का अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत का फैसला और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफाक में इत्तेहाद ख़त्म करने का इंदिया, और अब मुस्लिम लीग काफ और तहरीके इंसाफ में दूरियां, कहीं जरदारी साहब की पेशन गोई सच तो नहीं साबित होने जा रही। ये मामला तब शुरू हुआ जब तहरीके इंसाफ के वजीर इत्तलाआत ने मुस्लिम लीग काफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की एक तरह से जिक्र किया, तो मोने सलाही ने रद्द अमल में ट्वीट किया और कहा कि फवाद चौधरी साहब की वजह से इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है।
ساتھ ہی کہا کہ تحریک انصاف میں بڑا فارورڈ بلاک موجود ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے وزیر عمار یاسر صاحب سرکاری کام میں تحریک انصاف کی مداخلت پر استعفیٰ دے چکے ہیں. کامل علی آغا صاحب وفاقی حکومت کو مشاورت میں شامل نہ کرنے پر نالاں ہیں اور عثمان بزدار چودھری برادران کو تاحال منانے میں ناکام ہو چکے ہیں. حکومتی اتحاد کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو حالات کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. جناب جو فواد چودھری منسٹر فار انفارمیشن ہیں اور فیاض الحسن چوہان صاحب منسٹر ہیں پنجاب کی سطح تک، یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتا کہ ہمیں جو ہمارے وزراء اطلاعات ہیں ان کو ایک طرح سے جرحانہ ہونا چاہیے، ان کو اپوزیشن کو ٹوز پہ رکھنا چاہیے، یا اب کیونکہ وہ منتخب ہو گئے ہیں، وفاق میں بھی ہیں، پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے ان کی، اور خیبر پختونخوا میں جناب بہت بڑی اکثریت سے وہ نوازے گئے ہیں، ان کو اب تھوڑا سا اسٹیٹسمین شپ کی طرف آنا چاہیے نہیں؟ اصل میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر لڑائی نہیں مول لے سکتے، آپ کو لڑائیاں پک کرنی پڑیں گی کہ جناب ہم نے یہ لینی ہے، یہ ہمارے لیے بعد میں پولیٹیکل گینز کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہوگی، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، یہ ہماری جڑیں کاٹے گی، یہ وہ ہے. اب مثال کے طور پہ اب دیکھیں ان کے یہ پی ایم ایل کیوں کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹے، ایک میں نے اخبار میں پڑھا تھا جونیئر پارٹنر. اب جونیئر پارٹنر یہ ہے کہ ان کا پوری عمارت اس جونیئر پارٹنر پہ کھڑی ہے جس کے 10 ایم پی ایز ہیں. اگر وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو یہ جا کے وہ جو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ لڑکھڑا جائے گی، وہ باقیوں کے لیے موقع مل جائے گا کہ وہ اس کو جا کے اس پہ جھپٹ پڑے اور ایک کمزور اس کو گرا دے، کمزور حکومت. اور یہ دوسرا موقع ہے جناب، پہلے بھی وہ ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں اسی طرح جب سے ان کا الائنس بنا ہے یہ تب سے ہی مشکلات چل رہے ہیں. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اپنا نومبر کی بات ہے جب یہ وہ ویڈیو لیک کی تھی اور ڈیلیبریٹلی لیک کی گئی تھی. وہ ایکچولی جسے کہتے ہیں نا کہ کرٹسی کال کو وہ ویڈیو ایک میوٹ کر کے چلائی جاتی ہے وتھ ساؤنڈ چلائی، اور وہ سلیکٹڈ جو جواب بھی تھے کہ جی اس کو کنٹرول کریں اس کو کنٹرول کریں، وہ بھی کسی طرح سے اب لوگ جو ہے میں نے پڑھ رہا تھا سٹوریز میں اور کمنٹری میں بھی کہ وجہ نہیں پتہ چل رہی کہ کیوں نہیں پی ایم ایل کیو کو کیا مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کی. اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو چودھری سرور ہے، اور اب چودھری سرور کے ساتھ ایک اور چودھری بھی بیچ میں شامل ہو گئے، کیونکہ جو لیٹسٹ کرائسس ہوا ہے وہ زلزلے سے پہلے والے آفٹر شاک تھے، یہ اب شاید یعنی وہ ریئل ارتھکویک تھا. اچھا وہ ریل تھا، اب یہ آفٹر شاک کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ان میں فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. اس کے بعد جا کے ریئیکشن شروع ہوا تو ہمارے ایک اینالسٹ دوست نے، بلکہ ہمارے بہت اچھے دوست نے کہا جی جلدی بھی کریں. لیکن اسی پہ جناب آپ کہہ رہے ہیں جی حکومت لڑک رہا جائے گی، اور اس کا ایک بڑا وہ بھی آ سکتا ہے، بڑا جسے کہتے ہیں نا شوق بھی آ سکتا ہے، جیسے ارتھکویک کے بعد سونامی بھی آ جاتی ہے کہ اگر پنجاب حکومت گری اور پی ایم ایل کیو، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اسپیکولیٹو ہے، یہ مشکل ہے کہ یہ میٹیریلائز ہو، وہ کچھ نہ کچھ سنبھالے، تو فیڈرل پہ بھی اس کے اثر آ سکتے ہیں. لیکن کیا اب آپ نے اثرات کی بات کی، کیا یہ ہم ایک نیٹ پازیٹیو کے طور پہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں پاکستان مسلم لیگ کاف کل ناراض ہو کے حکومت کو چھوڑ دے، کولیشن سے نکل جائے، تو کیا جو چودھری برادران کے خلاف ریفرنسز ہیں، جو باقی ان کے لیڈران کے خلاف ریفرنسز ہیں، ان میں بھی جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا وہ تو تھوڑا سا؟ کیونکہ کاف لیگ پہ کچھ سالوں سے اچھا وہ انتقامی سیاست نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے آپ بھی اسی کے لینس سے دیکھ رہے ہیں نا ساری چیز. بحریہ ٹاؤن کا ایک نیریٹو ہے، این آئی سی ایل کا نیریٹو ہے، یہ باقی سب نیریٹو ہیں. نیریٹو نہیں، ایک آپ کے جو سوسائٹی میں ایک پریویل تو یہ چیز کر رہی ہے کہ اپوزیشن کا وچ ہنٹ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ اپنے الائز کو بیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر اس وقت ہوتا ہے، اگر جب پی ایم ایل کیو چھوڑ کے جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے، تو پھر تو لوگ یہی کہیں گے جی اب چونکہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہی ہے، وہ ان کے اوپر 18 سالہ پرانا کیس نیب نے ختم کر دیا اور کہا کہ اس میں ہمیں ایویڈنس نہیں ملی، جو 18 سال ان کو نہیں ملی، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی پارٹنر کے طور پر انہوں نے کہا نہیں اب ہمیں نہیں ملی واقعی. تو یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پازیٹیو یا نیگیٹو، آلریڈی حکومت بڑی جسے کہتے ہیں نا اس کے بعد بڑی سلم میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی. یہ ان کی جو حکومت کے جو بنیادی 2 پلرز ہیں پاکستان میں، ایک تو وفاق میں ان کی حکومت ہے بڑی سلم میجورٹی پہ، اور دوسری ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے پنجاب حکومت سے. وہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو آلریڈی ملک میں چل رہی ہے اگر وہ اس سے ایگریویٹ ہو جاتی ہے تو پازیٹیو کیا ہے؟ مسلم لیگ کاف کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ جرنیلوں کی جماعت ہے جس میں کوئی سپاہی پایا نہیں جاتا، یہ ایک لیڈروں کی پارٹی ہے، کوئی رینک اینڈ فائل
قائل نہیں ہے. ان کی جو وہ آئے تھے, جو ان کا جینیسس تھا, وہ بھی انہی بنیادوں پہ تھا. لیکن ایک جماعت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نظریاتی جماعت ہے یا ایک دکھ ہے, اس کے تھرو وہ آئے, متحدہ قومی موومنٹ, وہ بھی اب اس طرح ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے. لیکن MQM بھی ہمیشہ جو مرکز کے ساتھ ایک طرح سے اتحادی بن جاتی ہے, پھر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ جی MQM کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, اس طرح کا سینٹیمنٹ کیوں دکھا رہی ہے. کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ اگر ہم پنجاب سے ہٹ کے آپ الائز تو ہمیشہ سے, جب بھی آپ کی سلم میجورٹی ہوگی, الائی جو اپنا وزن ڈالیں گے, آپ نے ہاں جی پیپلز پارٹی کے دنوں میں بھی دیکھا, آپ کو یاد ہوگا کئی دنوں تک بلکہ ہفتوں تک وہ منارٹی گورنمنٹ چلاتے رہے کیونکہ MQM انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی. نہیں لیکن تب وائسرائے رحمان ملک صاحب تھے جو سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے, بار بار لیکن بہرحال ایک سٹیج آئی تھی کہ وہ جناب وہ ان کی عددی قوت جو ہے نیشنل اسمبلی میں کم ہو چکی, یہ وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پر اب یہ مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو یہ وائرل ہو گئی یہ چیز کہ ادھر سے PMLQ ناراض ہو گئی, MQM علیحدہ ہو گئی اور اوپر سے مینگل صاحب, تو اگر ہو گئی تو ملک میں جو آپ پولیٹیکل انسرٹینٹی کا یا بے یقینی کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں نے پچھلے ہی پروگرام میں فچ اس کی پریڈکشن کا بھی بتایا تھا کہ یہ انسرٹینٹی آنے والے دنوں میں بڑھے گی, جو کہ بزنس کے لیے بہت نقصان دہ. لیکن یہ انسرٹینٹی اس سے جو پچھلی حکومت تھی جناب پاکستان مسلم لیگ نواز, ہر دن کوئی کہتا تھا کہ جی گرنے والے. کچھ ہمارے تجزیہ کار تھے, اینکر بھی تھے, جو شاید وہ ڈیٹس بھی دیتے تھے. سر ڈیٹس دیتے تھے, وہ تو پروفیشنل میرے خیال سے قیامت کو دیکھنے والے اشخاص تھے. ہر دن ان کے پاس ایک نئی تاریخ تھی. اس سے زیادہ بڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ادھر تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہر دن کچھ ہونے والا ہے, حکومت ابھی ہی گئی. کیا اس بار ہم زیادہ اس کو تو نہیں بڑھا چڑھا؟ نہیں اسد, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ یہ جو اب ہم اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ جو پہلے سے ہی معاشی صورتحال ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے سیاسی عدم استحکام آ جائے, جس کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ بھی سارا جائے. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ شپ اسٹڈی ہو, لیکن جو ان کے منسٹرز کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب ہوں یا فیض الحسن چوہان صاحب ہو, جن کا آپ دیکھ رہے ہیں جس سے وہ ایک ریپلز کریٹ کر رہے ہیں, میرا خیال میں یہ عمران خان کو بیٹھ کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہماری اس شپ کو بھی آگے چلنے دیں. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کا جو عالمی سطح پہ کردار ہے اور جو افغانستان میں جاری جنگ ہے اس میں کیا کردار ادا کرے گا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکی ہے. جناب باقر صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اتنا جو پیچیدہ مسئلہ رہا ہے اس خطے کا, جو اتنی بڑی جنگ ہے, اس کو ہم نے میرے خیال سے 3 منٹ میں ڈسکس کرنا ہوگا. 3 منٹ میں لیکن اس میں ہم آپ کی وہ ڈیفینیشن نہیں آتی ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنا, بالکل ایسے میرے خیال میں یہ تو چھوٹی بوتل میں سمیٹنا پڑے گا. آپ کی ایکسپرٹیز پر نہیں, اس میں جو لیٹسٹ آج کی وہ میرے خیال میں اب یہی لوگوں کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں برائے امن اور ریکنسیلیشن کے لیے, حالانکہ ان کا نہ تو امن میں کردار رہا ہے نہ مفاہمت میں, تو وہ زلمے خلیل زاد 5 دن پاکستان میں رہنے کے بعد اور یہ امید لگائے رہے کہ شاید طالبان راضی ہو کے ان سے ملنے آ جائیں, بالآخر آج چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک امید تھی کہ یہ جو ابھی ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا ہے امریکہ اور طالبان, میں امریکہ اور اس کی طالبان اور افغان حکومت کی بات نہیں کر رہا, یہ ان کے درمیان جو ایک بات چیت کا عمل شروع ہوا تھا جس کی پاکستان نے پچھلے مہینے ایک ملاقات ابوظہبی میں کرائی, تو اس میں رکاوٹ اس وجہ سے آ گئی کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے افغان حکومت سے بات نہیں کرنی, امریکہ پہلے ہمیں ایک کلیئر ٹائم لائن دے کہ وہ کب واپس جا رہا ہے اور ہمارے قیدی رہا کرے. چونکہ وہ انہوں نے ایک ایسی پوزیشن اختیار کر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہاں پیش رفت نہیں ہو رہی, تو پاکستان کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے ملاقات کرا دی جائے. مجھے تو جتنے دن یہاں ٹھہرے نا تو اسد مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا نینسی پیلوسی کا کہ جو واقعہ ہوا نا, جو اس کو ٹرمپ نے کہا میں میرے پاس پیسے نہیں ہے تمہیں جہاز دوں افغانستان جانے کے لیے, تو میں نے کہا شاید ان کو بھی لیٹر آ گیا ہوگا کہ جناب میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں تمہیں پاکستان سے واپس بلانے کا. لیکن بالآخر آج اسٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اپنا دورہ مکمل کر کے چلے گئے. تو اس سے میں تو یہی اخذ کروں گا کہ وہ جو ایک
ڈیڈ لاک ہے وہ اب گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور میرا خیال میں امن کے لیے یہ کوئی زیادہ خوشائن نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو باواسطہ ایک پریسیڈنٹ ہے 80 کی دہائی کا، جس میں جب رشین وڈرال ہوا تھا تو وہاں کی بھی جو حکومت تھی اس کو کسی نے کوئی خاص قانونی طور پہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ نہ تو لیجٹمیٹ ہیں، نہ ان کی کوئی اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ یہاں ان کا کہنا کہ جی ہم ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈائریکٹلی امریکی قوتوں کے سربراہوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اشرف غنی صاحب کی جو حکومت ہے اس کو کیا لیجٹمیٹ طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ رہے؟ نہیں، لیجٹمیٹ تو ہے کہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن یہاں ان کی جو ہے کہ ضد ہے کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، وہ میرا خیال میں جو انہوں نے جنگ کے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے، اب طالبان 60% علاقہ کو کنٹرول کرتے ہیں افغانستان میں، اور ان کی حکومت کی اپنی کمزوریاں ہیں، پھر ان کو پتہ ہے اپریل میں الیکشن آ رہا ہے، تو اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اشارے مل رہے ہیں کہ ٹرمپ شاید جو دوبارہ امریکہ میں ری الیکشن اگلے سال ہے اس سے پہلے فوجیں وڈرا کر لے، تو وہ اپنے آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوپر کا ہاتھ ہے اس میں، اس پوری لڑائی میں، تو ہم ان سے جا کے کیوں بات کریں؟ یہ لیجیٹیمیسی کرنی، ان کو بھی ساری دنیا جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے افغانستان کی اس کو مانتے ہیں، طالبان کو نہیں مانتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جناب، پوسٹ وڈرال اگر آپ منتخب حکومت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ لیجیٹمیٹ ہیں، آپ کو یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہوا ہے، میں اس پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب اس طرح یہ وڈرا کر لیں، اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی یہ 60 سے 70% تو کنٹرول کرتے ہیں ٹیریٹری کو، آگے جاتے ہوئے کیا یہ اس حکومت کو اسی طرح قائم رہنے دیں گے؟ اور یہ جو ایک طویل سلسلہ ہے حملوں کا، اس سے خود اس کی کریڈیبلٹی انڈرمائن نہیں ہو رہی؟ بالکل، وہی تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر آج امریکہ ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر لیتا ہے کہ جناب ہم 2019 کی اینڈ پہ جا کے ہم وڈرا کر رہے ہیں سارے کے ساتھ، تو پھر یہ دوسرے افغان فیکشنز کے ساتھ ابھی بات نہیں کرے، بعد میں بھی نہیں کریں گے، پھر یہ بندوق کے زور پہ کابل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو میرے خیال میں پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جناب انہوں نے آ کے وہ دوبارہ سے کابل پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ امن کے لیے جب تک یہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے تو کوئی پروگریس نہیں ہے۔ اور جو پاکستان کا جناب ایک بہت دیر سے بیانیہ رہا ہے کہ افغان حکومت کا جو مستقبل ہے وہ صرف افغان شہری فیصلہ کر سکتا ہے، کیا اب مستقبل میں پاکستان بھی ایک طرح سے ان کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کرتے ہوئے کہے کہ جی بس اب آپ امن کی طرف چلیں؟ میرے خیال میں پاکستان میسج دے رہا ہے ان کو۔ بالکل ٹھیک، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں، خدا حافظ۔